अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंबिया की जमात और उम्मत के सबसे अफजल इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस्लाम के दूसरे खलीफा राशिद फारूक आजम का दर्जा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून वश्शुहदा इंद रब्बिहिम लहुम अजरुहुम व नूरुहुम। वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद है, इनके लिए अजर और नूर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल और जबान पर हक जारी कर दिया है। वो फारूक है जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हक और बातिल के दरमियान फर्क किया है। जमात असहाबे रोशन सितारे है। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कम व बेश है। यही मिसाल सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, लेकिन है सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ही है। यही पहले चार असहाब खुलफा राशिदीन है। अशरे मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। आज हम आपको अनोखी खुसूसियत वाले इंसान की कहानी सुनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेकर फरमाया था, मेरे ये 10 सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती है। गोया इन्हें दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत अता हुई थी। इनमें से एक सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अंबिया की जमात के बाद और मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत दूसरे खुलफा राशिद सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को ही हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इस तरह दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए से कुव्वत और इज्जत दे। इनके जमाने में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील रकबे तक फैल गई थी। बाज मौकों पर इनकी ताईद में आयत नाजिल हुई। इनकी खिलाफत का जमाना बेहतरीन इस्लामी हुकूमत का जमाना था। इतने बड़े हुक्मरान होते हुए दोपहर के वक्त शहर से बाहर गर्म जमीन पर कोई पत्थर वगैरह सर के नीचे रखकर खैरुल्लाह करते थे। इनके वाकयात इस कदर हैरत अंगेज है कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं। बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान इनके नाम से कांपते थे, जबकि खुद इनका ये हाल था कि जिस्म पर खुदरा लिबास होता था। आप यकीनन इनकी जिंदगी से अनोखे औराख पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन आज आप पढ़ने के बजाय सुनकर देखिए, आपको एक अजीब सा फरहत बख्श एहसास होगा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरी साल शुरू होने से 40 साल पहले 583 ईस्वी 584 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे 13 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। वालिदैन ने नाम उमर रखा, कुनियत अबू हफस थी, लक़ब फारूक था, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाला। ये लक़ब इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला निस्ब 8वीं पुश्त पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आपने दुनिया में आँख खोली तो मक्के में खुरैश की सरदारी थी। ये कबीला इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से था। खुरैश के आगे चलकर 10 के करीब कबीले बन गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु तीम से थे और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु अदी से। 10 के 10 कबीलों के सुपुर्द अलग अलग काम थे। मसलन कोई खाने काबा की देखभाल करता था, तो कोई हाजियों को पानी पिलाता था, कोई झगड़ों के फैसले करता था। बनु अदी के जिम्मे 2 काम थे। कुरैश को कोई इलायची भेजना हो तो ये भेजते थे। दूसरा काम ये था
کہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہ گیری، تیغ زنی اور گھوڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھوڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچے خط کے طاقتور آدمی تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال تھی۔ اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے۔ مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بن خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے۔ ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے۔ اس طرح 6 سال گزر گئے، لیکن وہ کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تو کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کاہنوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہے۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورہ الحاقہ کی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جادوگر ہے اور نہ شاعر ہے۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہے کیوں نہ انہیں ختم کر دے۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہو؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بن خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اوراق چھپا دیے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون بہہ نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا کہ ہاں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔
بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورۃ طٰہٰ لکھی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، واہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ الہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ بس اے عمر اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں، نہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، پھر بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب ہم حق پر ہے اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا۔ اس پر تمام مسلمان دار ارقم سے دو صفے بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ قریش نے یہ دیکھا تو تیش میں آ گئے۔ اس وقت تو کچھ نہ کہا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال پیش آیا۔ ایمان لانے کے بعد 6 سال تک مکے میں رہے۔ جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کی تب کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا میں آج یہاں سے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائیں۔ کوئی آگے نہ آیا۔ اس طرح آپ خبا پہنچے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے۔ مسجد خبا کی تعمیر کے بعد سب نے مدینے کا رخ کیا۔ ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ اس کے بعد وہ 23 برس اس دنیا میں رہے۔ یہ سارا زمانہ مدینے میں گزرا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو عتبان بن مالک کو ان کا بھائی بنایا۔ انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان کہیں۔ جو ہی انہوں نے اذان شروع کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور بولے
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آج تک اذان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہیں گی۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ایک نامی بہادر عاص بن حشام کو قتل کیا۔ یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا۔ اگلے سال احد کی لڑائی ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے۔ بدر کی لڑائی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے۔ ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال شوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خندق کھودی۔ خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اس جگہ ان کے نام ایک مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ ہجرت کے 6 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گرا گزرا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ کہا، تو پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہے اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو ہم دب کر کیوں صلح کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا، اے جوان، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے، بس ان کی رکاب کو تھامے رہو، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ تب جا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ سورہ فتح نازل ہوئی۔ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اللہ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی، ساتھ ہی فرمایا، مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کی صلح کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلوص نیت پر مبنی تھی۔ پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے، کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی۔ ہجرت کے 7ویں سال خیبر کی لڑائی ہوئی۔ اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ 2000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ سلاسل جگہ کا نام ہے، یا اس مقام پر قبیلہ جذام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا۔ مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا، اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے۔ 8 ہجری 10 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاوا ڈالا۔ اس میدان کا نام اب وادی فاطمہ ہے۔ قریش کے سردار
ابو سفیان نے 2 آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے کہ میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد مکے کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی۔ تبوک کے لیے عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے۔ اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لے۔ موتا کی لڑائی ہجرت کے 8ویں سال میں ہوئی تھی، جس میں اسمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ یہ اعلان کر رہے تھے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا۔ سبھی نے اس سے اتفاق کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، غار کے ساتھی ہے، یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والی ہونے کے حقدار ہے۔ خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ فرمایا۔ یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے مدینے سے باہر مقام جرہ پر ٹھہر گیا تھا اور پھر روانہ نہ ہو سکا تھا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جائیں، کیونکہ ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے یہ بات منظور کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.25 برس رہی۔ تمام عرصے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاص مشیر رہے۔ اس دوران میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے حافظ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ آخر یہ کام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے مکمل ہوا۔ جمادی الاول 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے خلافت کے بارے میں چند بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ خود انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا۔ بعض صحابہ نے اس پر کہا کہ وہ مزاج کے بہت سخت ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے۔ اس طرح تمام مسلمانوں کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً امداد بھیجی جائے۔ اس وصیت کے بعد 22 جمادی الاخر کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔
तमाम मुसलमानों ने खुशी से सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली। इस तरह वो मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद बने। खलीफा बनते ही उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसीयत के मुताबिक इराक की तरफ एक लश्कर रवाना किया। अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को लश्कर का सालार मुकर्रर फरमाया। इस तरह मुसलमानों की अजीम शान फुतुहात का सुनहरी दौर शुरू हुआ। बैतुल मुक़द्दस की फतेह का वाक़या कुछ इस तरह है कि मुजाहिदीन इस्लाम ने करीबन 3 साल में सारा शाम फतेह कर लिया। अब फलस्तीन के सिर्फ 2 बड़े शहर रह गए थे, बैतुल मुक़द्दस जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है। इस जमाने में फलस्तीन शाम ही का एक हिस्सा था। 16 हिजरी में मुसलमानों ने दूसरी लड़ाइयों से फारिग होकर बैतुल मुक़द्दस का मुहासिरा लिया। इस शहर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों की बहुत सी यादगारें हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मेराज के सफर में पहली मंजिल यही थी। मुसलमानों का पहला किबला भी यही था। न सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि मुसलमान भी इसकी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मुक़द्दस का मुहासिरा किया तो शहर के बाशिंदों ने शहर के दरवाजे बंद कर लिए। चंद दिन तो इस तरह गुजरे, फिर उन्होंने मुसलमानों के सिपहसालार अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा कि हम शहर मुसलमानों के हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहाँ आए और सुलह का मुआहदा करे। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिख भेजी। खलीफा सानी सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा करके वहाँ जाने का फैसला किया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब 16 हिजरी में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया और रवाना हो गए। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान इनका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन अपने वक्त के सबसे बड़े हाकिम के सफर का हाल ये था कि चंद बुजुर्ग सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा इनके साथ कोई नहीं था। फौज, न खीमे, न खारे, न झंडे, एक ऊंट पर सवार थे। इस पर सत्तू और खजूर के 2 थैले लादे हुए थे। एक तरफ पानी की मुश्क लटक रही थी। रास्ते में खाने का वक्त आता तो सब मिलकर खा लेते। आपका लिबास बहुत मामूली सा था। बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप लिबास तब्दील कर ले। कीमती पोशाक पेश की, लेकिन आपने वो लिबास पहनने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो इस्लाम की वजह से है और हमारे लिए यही काफी है। गर्ज इसी हालत में शहर में दाखिल हुए। ईसाइयों ने शहर आपके हवाले कर दिया। मुसलमानों ने वहाँ एक मस्जिद बनाई और इसका नाम मस्जिद उमर रखा। ये आज भी मौजूद है और अब तक मस्जिद उमर कहलाती है। 14 हिजरी में मुसलमानों ने हमस को फतह कर लिया। 17 हिजरी को रोम के बादशाह हरकुल ने हमस मुसलमानों से छीनने के लिए समंदर के रास्ते फौज भेजी। इस फौज ने हमस का मुहासिरा कर लिया। जजीरे के लोगों ने भी हरकुल को ऐसा करने पर उकसाया था। चुनाचा जजीरे से भी 30,000 फौज आकर हरकुल की फौज से मिल गई। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन हालात की इत्तला सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजी तो उन्होंने इनकी मदद के लिए मजीद फौज रवाना की। दूसरी तरफ सोहेल बिन अदी की सरकर्दगी में एक फौज जजीरे की तरफ रवाना कर दी। खुद भी मदीने से चलकर दमिश्क आ गए ताकि नजदीक से तमाम हालात पर नजर रख सके। सोहेल बिन अदी जजीरे की तरफ बढ़े तो जजीरे से हमस की तरफ रवाना होने वाली फौज को अपने घर की फिक्र पड़ गई। वो हरकुल की फौज का साथ छोड़कर वापस जजीरे चले गए। इधर अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से शहर से निकलकर हरकुल की फौज पर हमला कर दिया। घमसान की लड़ाई के बाद रोमियों ने बदतरीन शिकस्त खाई। 4000 रोमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 4000 मारे गए, बाकी भाग निकले। इस लड़ाई के बाद भी कभी हरकुल को शाम पर चढ़ाई की जरूरत न हुई। 18 हिजरी में इराक में ताउन की वबा फैल गई। इसमें बड़े बड़े सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए। चंद एक के नाम ये है। अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों की फौज के सिपहसालार भी थे,
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وبا میں فوت ہو گئے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا، ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی خیرگیری میں دن رات ایک کر دیا۔ انسانوں کے لیے خوراک تھی نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے سے 4000 غلے سے لدے ہوئے اونٹ بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ان میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی بہت سارا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا گیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے، ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی، پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود ان کا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں دودھ، گوشت اور گھی بالکل کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ کیا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجموعہ نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے تجھ سے دعا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چاچا کے وسیلے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی مسلدھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتیوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد شام میں قیصریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحر روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مخوقس تھا، اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی۔ قلعہ بھی حد درجہ محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی
اور ان کے ساتھ बुजुर्ग सहाबी हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु को सालार मुकर्रर किया। इनके हाथ पर खिलाफता हुआ। इसके बाद सिकंदर की बारी आई। सिकंदरिया की फतेह के बाद सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर बिन अल आस को मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया। दरियाए नील मिस्र का एक बहुत बड़ा दरिया था। तारीख में है कि एक दिन बहुत से मिस्री हजरत उमर बिन अल आस के रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा, इस साल दरिया नील में पानी बहुत कम रह गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। पुराने जमाने से ये रस्म चली आ रही है कि जब दरिया में पानी कम हो जाए हम एक मुकर्रर तारीख को एक कुंवारी लड़की चुन लेते हैं। इसके वालिदैन की मर्जी से इसे निहायत कीमती जेवर पहना कर दुल्हन की तरह बना देते हैं, फिर इसे दरिया नील में गिरा देते हैं। इस तरह दरिया में पानी बढ़ जाता है, इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दे तो हम ये रस्म अदा करें। उमर बिन अल आस ने कहा, ये तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें इस रस्म के अदा करने की इजाजत ना दी तो मुल्क में खैत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। उमर बिन अल आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो, अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना उमर बिन अल आस ने ये किस्सा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को सही जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूँ, इसको दरियाए नील में डाल देना। उमर बिन अल आस ने खत को दरिया में डालने से पहले इसकी इबारत पढ़ी। इसके अल्फाज ये थे, ऐ नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रक़ा दरिया में डाल दिया गया। दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गुना ऊपर चढ़ गया है, किनारों से निकलकर इर्द गिर्द को सैराब कर रहा है। इतना ज्यादा पानी इसमें कभी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारहा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरीन, आर्मीनिया, अजरबैजान, सिस्तान वगैरह बहुत से मुल्क शामिल थे। इतने बड़े मुल्क का इंतजाम सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत खूबी से किया। इस्लामी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया, फिर हर सूबे को बहुत से जिलों में तकसीम किया। आम तौर पर एक सूबे में 10 से लेकर 20 तक जिले होते हैं। मुल्क का इंतजाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरों से करते थे। मशवरा करने के लिए उन्होंने एक मजलिस बनाई। इसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे। इस मजलिस को मजलिस शूरा कहा जाता है। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे। हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। खुद बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करते थे। यही हिदायत गवर्नरों को थी। अहदेदारों की निगरानी खुद किया करते थे। हज के जमाने में चारों तरफ से आए हुए लोगों से इनके गवर्नरों के हालात पूछते। लोग बेधड़क शिकायत करते। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते, लोगों, तुम पर जो लोग हाकिम मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम्हें मारे पीटे और तुम्हारा माल छीन ले, बल्कि मैं इन्हें इसलिए भेजता हूँ ताकि वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाए। अगर किसी ने इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं इसका बदला लूँ। लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मर्तबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह इसे पीटा है। आपने बाप बेटे को बुलवा लिया। जब दोनों आ गए तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गरीब को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े इसने तुम्हें मारे थे इतने ही तुम इसे मारो। इसने कोड़े मारने शुरू किए।
جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب 2-4 کوڑے گورنر کو بھی مارو، لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ جزیرے کے گورنر کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے تھے، دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نے انہیں فوراً بلوا لیا، ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتا پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریوڑ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ۔ گورنر کا نام ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غنم تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے، اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور عہدے پر واپس بھیج دیا۔ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے، پھر انہوں نے نہ کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے، انہوں نے بہت ساری لڑائیاں لڑی، بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہو رہی ہے۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے، ضرورت مندوں کو خرچ بھی دیا جاتا تھا، جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا، آمدنی اور خرچ کے معاملے میں بھی ہر درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا، پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی، اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لوں گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آ جائیں گا۔ تو سامعین، تو آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔